یہ کیا دستے اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، چمن سے پھول چننا اور ویرانے میں رکھ دینا۔ عزیز ناظرین، مربی محترم، استاذ گرامی قدر جناب مولانا ابوالفیض صاحب اصلاحی مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جناب مولانا خورشید انور صاحب کی وفات سے ہم بری طرح متاثر ہو گئے۔ متاثر کچھ اس طرح سے ہوئے کہ راتوں کی نیند، دن کا سکون سب غارت ہو گیا ہے۔ ہر وقت مولانا کی یاد آ رہی ہے، آنکھیں ہیں کہ مسلسل بہہ رہی ہیں، بے چینی ہے طبیعت میں۔ آپ کا اخلاق، آپ کی سخاوت، آپ کی محنت، طلبہ کے تئیں آپ کا پیار، آپ کی محبت سب یاد آ رہا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ جو اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی، آج وہی مسکراہٹ ہماری نظروں کے سامنے بار بار آ رہی ہے، اور اب وہ ہمیں تسکین اور خوشی نہیں دے رہی، بلکہ مولانا کی وہ مسکراہٹ اب ہمیں ستا رہی ہے۔ آپ کے بولنے کا انداز، آپ کا قدم جما جما کے چلنا، پوری شان و شوکت کے ساتھ گاڑی پر سوار ہونا، سب کچھ یاد آ رہا ہے، اور بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ استاذ گرامی قدر مولانا ابوالفیض صاحب اصلاحی مدنی علیہ الرحمہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ آج ہمارے اساتذہ کرام اور رفقائے درس نے بہت ساری باتیں مولانا کے تعلق سے گوش گزار کی، لیکن سب سے بڑی چیز جو مولانا کی تھی وہ آپ عالم با عمل تھے۔ سخی بھی تھے، آپ کی سخاوت سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر پر مہمانوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ میں نے بذات خود دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں اسی گاؤں میں تقریباً 6-7 مہینے سے پڑھا رہا ہوں ٹیوشن۔ اس سے پہلے بھی میں مولانا کے یہاں جاتا رہا ہوں۔ میں بحیثیت ایک طالب علم، میں نے مولانا سے کسب فیض کیا ہے، اور استاذ بننے کے بعد بھی جب بھی کوئی ایسی دقت آئی تو ہم نے مولانا سے رجوع کیا، اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھے، اور مولانا نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ مولانا بہت خوش ہوتے تھے جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تھے، اور بارہا وہ بچوں کے تئیں ہمیں جو ہے اکساتے تھے، بلکہ وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ نروس نہ ہوئیے، نا امید نہ ہوئیے، آپ کام کرتے رہیے، یہ بچے انشاءاللہ کام کے بنیں گے، امت کے کام آئیں گے، آپ اپنا حوصلہ مت ہاریے۔ بارہا مجھ سے کہا کہ صابر جم کے مطالعہ کرو، اور مجھ سے تو باقاعدہ کہتے تھے کہ صابر
कुल्लियात इकबाल तो तुम पूरी पढ़ डालो, बड़े बड़े शोरा के कलाम, उनकी दवावें सब पढ़ डालो। हाँ, ये तुम्हारे मजाक के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। उर्दू के तुम एकदम माहिर उस्ताद बनो। लेकिन अफसोस कि मैं उस पर अमल ना कर सका। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तहैया करता हूँ कि उस्ताद गिरामी कदर की बातों पर अमल करूँगा। मौलाना से तालीमी जो रिश्ता रहा वो तो रहा ही। बहैसियत शागिर्द भी मैंने उनसे फ़ायदा उठाया। उस्ताद होने के बाद भी मैंने उन्हें ज़हमत दी, उनसे सीखा। उसके अलावा भी हमारी जो तीसरी चीज़ या तीसरा मरहला था वो ये कि जहाँ मौलाना की नशिस्त थी वही नशिस्त मेरी भी थी। जहाँ मौलाना आकर अपना वक्त दिया करते थे, प्लान बनाया करते थे कि कहाँ पर चलना है, किनसे मुलाकात करनी है, कहाँ पर कौन सा प्रोग्राम कब रखना है, बिल्कुल वही नशिस्त मेरी भी थी। बस फ़र्क इतना था कि मौलाना के जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त के वालिद और मेरा जो दोस्त था वो मौलाना के दोस्त का बेटा था। अभी जो कमालपुर में जो प्रोग्राम हुआ, जिसकी खबर आपके वफ़ात के दिन इनकलाब में शाया हुई थी, उस प्रोग्राम के ताल्लुक से अमीर जमात अमीर मकामी अकील साहब ने जब मौलाना से कहा कि मौलाना उमर असलम साहब मशगूल हैं, उन्हें किसी ज़रूरत से कहीं और जाना है, तो मौलाना ने बरजस्ता कहा कि कोई बात नहीं, साबिर को लगाइए। साबिर माशाल्लाह, मैंने सुना है इन्हें, ये जो है हैंडल कर लेंगे, लगाइए, बल्कि इनको तैयार करिए। मैं बहुत खुश हुआ इसलिए कि ये नाचीज़ ये आकर भी असातिज़ा की मेहनतों के एवज़, उनकी मेहनतों का समरा है कि आज हम कुछ चंद अल्फाज जो बोल लेते हैं, जो लिख लेते हैं, आज मैं इस लायक हो गया कि असातिज़ा मुझे अपनी नियाबत के लिए भेज रहे हैं। खैर, वो कहाँ हम, लेकिन मुझे खुशी उस वक्त बहुत हुई कि मेरे उस्ताद मेरा नाम तजवीज़ कर रहे हैं। इंतकाल से एक रोज़ कबल मैंने जो मेहमान आए थे दार्जिलिंग से, तो उन्होंने कारी कुर्बान साहब का इतना जिक्र किया कि मैं मजबूर हो गया कि कारी कुर्बान साहब हैं कौन। नाम तो सुना था, बस यूं ही सरसरी। अलबदर बुक सेंटर पर मुलाकात हुई मौलाना से मेरी। मैं बल्कि पहले से बैठा हुआ था, मौलाना आए तो मैं अपनी नशिस्त पर उठ खड़ा हुआ। मौलाना ने मुझे अपने पास बिठाया, कहने लगे और साबिर खैरियत? मैंने कहा जी हज़रत। मैंने मौलाना को जब अच्छे मूड में देखा, वैसे मौलाना बड़े बारोब थे, अमूमन हम उनसे बस अलैक सलैक करके मुस्कुरा कर किनारे हट जाया करते थे। लेकिन उस दिन मौलाना ने मुझे अपने पास बिठाया और हाल चाल पूछने के बाद मैंने मौलाना से खुद, मेरे अंदर ये हिम्मत हुई, मैंने मौलाना से पूछा, मौलाना मोहतरम ये कारी कुर्बान साहब कौन है, कहाँ के रहने वाले थे? उसके बाद मौलाना ने बड़ी तफसीली बातें कारी कुर्बान साहब के ताल्लुक से बताई और फिर आखिर में खुद ये बताया कि बाबू कारी कुर्बान साहब की कुर्बानियाँ बहुत हैं, मदरसे के लिए कारी कुर्बान साहब ने बहुत कुछ किया है। मुझे ये कतई मालूम न था कि इतनी तफसीली मुलाकात, इतने लंबे वक्फे में इतनी बरजस्ता गुफ्तगू आखिरी है, तो मुझे मालूम न था। मौलाना अल्फाज फिसल रहे हैं। कल से कोशिश कर रहा हूँ कि चंद सतरे में भी लिखकर खिराज पेश करूँ, लेकिन बिल्कुल अपाहिज महसूस करता हूँ। अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, कलम उठाते हुए डर लगता है।
میرے مولانا عالم پامل تھے، جیسا کہ میں نے بتایا. آپ نے بہت سی مسجدوں کو دروس قرآن، دروس حدیث سے سجا رکھا تھا. اب وہ مسجدیں ویران ہوں گی. جمعہ کے دن، سنیچر کے دن مولانا کے منتظر ہوں گی. وہ حاضرین بھی یاد کریں گے کہ کیا آدمی تھا، کیا رونق لگائی تھی قال اللہ اور قال رسول کی. لیکن افسوس ہم ان کے دست و بازو نہ بن سکے. کاش ہم نے بھی کوشش کی ہوتی اور کچھ مسجدیں سجائی ہوتی اور دروس کی تیاری کی ہوتی تو آج ہم ان کی جگہ لیتے. پوری تو نہیں کر سکتے لیکن کم ضرور کر سکتے تھے. لیکن ابھی بھی وقت ہے، بہت وقت ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ مولانا کی مساجدیں سونی نہ رہے. ہم ان کے جانشین ہیں انشاءاللہ، ہم ان کی اولاد ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں. ہم ان کی مسجدوں کو آباد کریں گے دروس قرآن سے، دروس حدیث سے. میں تو کل کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں جب کل مدرسے جاؤں گا، مدرسے کے کیمپس میں داخل ہوں گا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ حالات جو کیسے کیا ہوگا، کیسے کلاس میں جایا جائے گا، مطلب کیسے ہم اپنے خیر اللہ تعالیٰ نعمت بدل دے گا. اس کی ذات سے امید ہے میرے مدرسے کو یتیم نہیں کہے گا. لیکن ابو الفیض کی وہ فیاضی، مولانا ابو الفیض صاحب کا فیض، وہ تو نہیں ملنے والا. مجھے مولانا کا ہر وہ قول یاد آنے لگا، ہر وہ لب و لہجہ، یہاں تک کہ پڑھانے کا جو طریقہ تھا، جو متانت، جس سنجیدگی سے آتے تھے، جس طرح صدر کے ساتھ پڑھاتے تھے، جتنی وضاحت کے ساتھ پڑھاتے تھے. میں ابھی بھی کہا کرتا تھا، ابھی بھی کہا کرتا ہوں کہ بدایت المجتہد ایک ایسی واحد کتاب ہے جو مجھے بہت پسند آئی. آج پتہ چلا کتاب کا تو کمال تھا ہی، لکھنے والے کا کمال تو تھا ہی، لیکن پڑھانے والا بھی کسی سے کم نہ تھا. مولانا ابو الفیض اصلاحی مدنی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو بہت دلچسپ بنا دیا تھا. تمام ائمہ کے اقوال، ان کی آراء بتانا، پھر کون رائج ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کون کیوں مسترد ہے، دلیلوں سے اس کی وضاحت کرنا، سب یاد آ رہا ہے. حتیٰ کہ مولانا کا وہ سخت سوال نامہ بھی اب کا چوکے لگا رہا ہے. سوال نامہ بننے کے بعد جب کاپی ملتی تھی تو مولانا کہتے تھے پچھم سائڈ کھڑے ہو جاؤ، اپنا قبلہ ادھر کر لو، ذرا دور ہٹ جاؤ. اس کے بعد جو نمبر سناتے تھے، 1.25 نمبر، 3.5 نمبر، 5.25 نمبر، وہ جو چیزیں ہمارے لیے اس وقت لطیفہ ہوتی تھی کہ یہ 6.5، 5.25، اب وہی لطیفے ہمارے لیے سبحان روح ثابت ہو رہے ہیں. مولانا کے دوست دائی مولانا خورشید انور صاحب سے بھی میری ملاقات رہی ہے بھیونڈی میں، غالباً 6 جنوری 2019 کو. صلاح الدین ایوبی کالج میں ایک سیمینار تھا، اس میں ہم پہنچے تھے سراہ میر سے بھیونڈی. ہمارے ساتھ رفقا بھی تھے. 9 دن ہم وہاں رہے. مولانا خورشید انور صاحب سے بھی ہماری تفصیلی ملاقات رہی. ان کا یہ وتیرہ تھا کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد اپنے ساتھ غیبی نگر اور نہ جانے کون کون سی گلیوں میں گھماتے رہتے تھے چہل قدمی کے نام پر، اور لوگوں سے ملاقات کرتے پھرتے رہتے تھے. سلام، وہ ہے نا، سلام پھیلاؤ محبت بڑھتی ہے، عیادت کر لو ثواب ملتا ہے. سب کرتے کراتے ہمیں جو ہے خان کمپاؤنڈ میں لاتے، اور جب ناشتہ کر لیتے تو پھر کہتے کہ اب آپ لوگ آزاد ہیں،
اب میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. بڑے نیک تھے بیچارے. اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. میرے استاد گرامی کی بھی شہادت کو قبول فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوست اس کو بناؤ جو اللہ کا دوست ہو. نیک آدمی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کیسے دونوں دوست تھے, کیا نمایاں شخصیت رہی ہے دونوں کی. ہم احباب ملتے ہیں, چائے خانوں پر ملتے ہیں, کہا کہے بلند کرتے ہیں. ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم ملیں تو اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کے ہنسیں, مسکرائیں, ہے نا. لیکن یہ دوست, انہیں چائے کا شوق کم, انہیں اور دنیا کی لذات کم. ان کا جو شوق تھا وہ بالکل نرالا تھا. یہ جب آپس میں ملتے تو پروگرام بناتے تھے, کون سی مسجد میں کب خطاب رکھنا ہے. موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں کون سی مسجد میں کس ٹاپک پر کیا بیان کرنا ہے. انتقال کے دن بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں جناب قدسی صاحب نے مختصر تذکیر کی, اور پھر عشاء کے بعد اپنے آبائی گاؤں خداداد پور میں بھی آپ نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا. یعنی پروگرام کیا اور پھر پروگرام کے لیے رواں دواں تھے. ان کا وہ شوق تھا. ابھی نگواں کے تعلق سے مولانا ابوالفیض صاحب اصلاحی مدنی علی رحمہ کی باتیں ہو رہی تھی کہ نگواں لوگ اسلامی یونٹ کے جو لوگ ہیں جماعت اسلامی کے, وہ پروگرام رکھ رہے تھے. تو مولانا ابوالفیض صاحب اصلاحی مدنی کا کہنا تھا کہ پروگرام میں دلی جا رہا ہوں کسی کام کے گھر سے, تو پروگرام تو 4 روز آگے پیچھے کر لیں تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں. ورنہ چھوٹے چھوٹے پروگرام تو بہت ہوتے ہیں. مولانا کو کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں تھا, لیکن بس وہی دین کا جذبہ, دین کا جذبہ. میں کل سے سوچ رہا ہوں کچھ لکھوں, لیکن نہیں ہو پا رہا. خیر, بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے, آپ کی قبر کو ٹھنڈا رکھے, آپ کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے, اور آپ دونوں کو جنت الفردوس کا مکین بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.